बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़त ख़वातीन व हज़रात, अफ़गानिस्तान दुनिया को हैरान करता है और हैरान नहीं करता, परेशान भी करता है। अफ़गानिस्तान ने बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इसने यहाँ से एक दौर में बरतानिया को जाने पे मजबूर किया। फिर ये सोवियत यूनियन का कब्रिस्तान बना। फिर अब अमरीकी जो सुपर पावर हैं इस दौर की, उन्हें अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। तो अब तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत जो है उस पर सिर्फ एक ही बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ जो है पामाल किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये इंसानी हकूक़ की बात होती है तो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सी बात जो है वो मग़रबी हवालों से होती है। उसमें कुछ चीज़ों में अफ़गानिस्तान में भी या जो अफ़गान हैं जो बाहर मुल्कों में मुक़ीम हैं वो भी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान फिर दुनिया को हैरान कर रहा है और ये हैरानी जो है ये उसकी करेंसी कर रही है। और क्योंकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि दुनिया में जो करेंसी सबसे ज़्यादा एक तरह से परफॉर्म कर रही है वो अफ़गान करेंसी है। अफ़गानिस्तान पे आलमी पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं। अफ़गानिस्तान के डॉलर जो हैं अमेरिका में के बैंकों में हैं। अमेरिका जो उन पे सांप बन के बैठा हुआ है वो उन्हें रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अफ़गानिस्तान की मईशत की अगर बात की जाए और अगर अफ़गानी जो करेंसी है उसकी बात की जाए तो उसकी कारकर्दगी जो है वो हैरत अंगेज़ है। वो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। उन्होंने बाहरीन मुआशियात जो हैं उन्हें एक तरह से मखमसे में डाला हुआ है, इम्तिहान में डाला हुआ है कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसकी इतनी अच्छी कारकर्दगी की वजह ये है। यानी दुनिया की जो बेहतरीन करेंसीज़ हैं उनके मुकाबले में भी अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर है। यानी अफ़गानिस्तान में $1 की एवज़ आप 70 जो है 71 जो अफ़गानी है वो हासिल कर सकते हैं। यानी 70 अफ़गानियों में अफ़गानी करेंसी जो है उसमें आपको $1 मिल जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो आपको 279 जो है रुपीस में $1 आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो कितनी बेहतर है। और इस पे लोग हैरान हो रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि जब कोई मुल्क डाउनफॉल का शिकार होता है, जब कोई किसी मुल्क में तब्दीली आती है तो वेस्टर्न ताकतें जो हैं उसे सजा देती हैं। मसलन अगर हम ईरानी करेंसी की बात करें तो इनकलाब ईरान से पहले 1975 में 96 में $1 जो था वो कोई 71 ईरानी रियाल के बराबर होता था। और आप हैरान होंगे कि $1 42,000 ईरानी रियाल के बराबर है। यानी आप कोई हैरान हो जाता है कि बंदा कि इतनी ज़्यादा बड़ी सज़ा जो है वो ईरानियों को दी गई है कि उन्होंने वेस्ट के साथ तावन नहीं किया। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन टूटा है तो उससे पहले तो एक वक्त ऐसा भी था कि जब $1 का 1 रूबल आता था और फिर ऐसा वक्त भी आया कि एक जो डॉलर है उसके 6,000 रूबल जो हैं वो आते रहे हैं। यानी ये 1998 में जब उसके बाद उन्होंने करेंसी को रिवाइज किया तो यूं 6,000 रूबल जो थे $1 के आते थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो इंडिया को हुआ था, क्योंकि इंडिया ने अपनी जितनी लोनिंग करवाई थी, जो प्रोजेक्ट्स लिए थे वो सारे उसने रूबल में करवाए थे। और जबकि पाकिस्तान जो है उसने डॉलर में करवाए थे। जब ये रूबल जो है वो बहुत उस करेंसी डीवैल्यू हो गई और $1 जो है 6,000 का आने लगा। और कहा यह जाता है कि 48,000 जो है वो डॉलर जो है वो एक रूबल एक ज़माने में आया कि इंडियन करेंसी में यानी 48,000 जो रूबल होता था वो $1 के भी गया। ये बहुत करेंसी जो है ये इस पर बहुत गुफ्तगू होती रही है। लेकिन बहुत करेंसी जो है सोवियत यूनियन की भी नीचे गई। इंडिया ने फिर यूं किया कि ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदे, रूबल खरीदे और वो फिर अपने सारे कर्जे जो रीपे कर दिए। तो इंडिया को जो एक समय पाकिस्तान की मईशत पे जो एक बहुत बड़ा जो एक फ़ायदा हुआ वो 1992 में और 93 में हुआ, जब उसने अपने कर्ज़ों को प्लान किया कि वो रूबल्स में कर्जे वापस कर देगी। और चूंकि रूबल बहुत सस्ता हो गया था तो इंडिया को इसका बेपनाह फ़ायदा हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में भी जब रजीम्स चेंज होती हैं, इनकलाब आते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो डॉलर में काम करती हैं, जो पाउंड में काम करती हैं, जो यूरो में काम करती हैं, वो आमतौर पर उस करेंसी को उभरने नहीं देती। लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान का अफ़गानी है ये बड़े हैरत अंगेज़ तरीके से जो मार्केट है उसमें खेल रहा है और उसमें वो राइज कर रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक इस पर रिपोर्ट शाया की थी कि हैरत अंगेज कारकर्दगी जो है दुनिया की करेंसीज में आप
افغانی جو ہے اس کی آپ افغان کرنسی کی آپ بتا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ افغانستان ترقی کرے گا، افغانستان آگے بڑھے گا، افغانستانی معیشت مضبوط ہوگی، افغانستان کرنسی مضبوط ہوگی، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب افغانستان جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اثرات، برے اثرات جو ہے وہ پاکستان پہ پڑتے ہیں۔ تو یہ امید کرنی چاہیے کہ جب افغانستان کی معیشت بہتر ہوگی تو اس کے بھی اچھے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ پڑیں گے۔ پاکستانی معیشت جو ہے وہ بہت سے مشکلات کا شکار ہے۔ ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستانی کرنسی جو ہے اس کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی یعنی اس کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اس نے اپنی کرنسی نیچے رکھی ہوئی ہے، کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اگر اس میں آئی ٹی وغیرہ کی اور دوسری ساری بلا لی جائیں تو $40 بلین پہ تک پہنچتی ہے، جبکہ افغانستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $1 بلین بھی کراس نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ افغانستان میں اگر ہم کرنسی کی بات کریں تو افغانستان میں جو ایک سرائے شہزاد ایک علاقہ ہے کابل میں، وہاں پہ سارا کاروبار ہوتا ہے، اس کو آپ فائنینشیل سینٹر کہہ لیں افغانستان کا۔ تو وہاں پہ حوالے کے ذریعے سے، کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے نا، آپ کرنسی نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ڈالر کا بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ سودا ہوتا ہے۔ تو افغانستان میں جو ڈالرز آتے ہیں وہ حوالہ سسٹم سے آتے ہیں، ہنڈی سے آتے ہیں، کیونکہ بینکنگ چینل سے وہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ تو افغانستان نے اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے طالبان نے کیا کیا؟ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے ایک پابندی یہ لگائی ہے، اور بڑی سختی سے وہاں عمل ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال ان کا کنٹرول اچھا ہے، جو حکومت کی ریٹ ہے وہ بڑی قائم ہے، یعنی عام طور پہ لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ ٹوٹل جو وہاں کی تجارت ہے، وہاں پہ چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہو رہی ہیں افغانستان کی کرنسی میں، افغانی میں۔ آپ وہاں پہ روپے میں کاروبار نہیں کر سکتے، آپ وہاں ڈالر میں کاروبار نہیں کرتے، ایکسچینج ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے سرائے شہزاد طرح کی مارکیٹ ہے، اور جو ان کی کرنسی کی مارکیٹس ہیں وہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تجارت اس میں کر سکیں، کہ تجارت آپ کو جو کرنی ہے وہ پھر افغان روپی میں کرنی ہے، اب اس میں دوسری کو کرنسی نہیں چلتی۔ یہ ایک بڑا نازک سا ایک ٹیکٹکس ہے جو چین کے خلاف بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکہ نے چینیوں سے کہا تھا کہ آپ جو اپنی جو مارکیٹ ہے، اپنی جو کرنسی ہے جو انٹرنیشنل کرتے ہیں وہ ڈالر میں لے جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، جب جتنے ہمیں ڈالر چاہیے ہوں گے اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرنا ہے تو ہم ان کو استعمال کر لیں گے، لیکن ہم ڈالر پہ اس کو لے کے نہیں جائیں گے۔ تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے یہ افغانستان میں بھی ہو رہی ہے، کہ افغانستان جو ہے، افغانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانی میں ہی کاروبار کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ ان کی تجارت جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، وہ ایک اچھی ایک چیز ہے۔ اچھا، تیسری بات جو ایک اہم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں بہت بڑی تعداد میں جو مختلف ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، وہ فنڈنگ کر رہی ہیں، وہ ان کو پیسے دے رہی ہیں، اور یہ کافی زیادہ ہے۔ تو جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا مغرب ہے، اس نے ہمیشہ ہی افغانستان کے ساتھ ایک تعلقات رکھنے کی کوشش کی۔ ملا عمر کے دور میں کہا جاتا ہے کہ وہ $20 ملین کی گندم دیا کرتے تھے، تو وہ بلکہ ملا عمر نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں پیسے دے دیں تو یہ کہ ہمیں ڈالر نقد دے دیں تو ہم اس سے زیادہ گندم خرید سکتے ہیں جتنی ہمیں یہ دی جاتی ہے۔ لیکن اب بھی افغانستان جو ہے اس میں بہت زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو فنڈنگ ہے وہ ایک طرح سے یعنی وہاں کی کرنسی کو مضبوط کر رہی ہے۔ اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو بات کی جاتی ہے کہ چین جو ہے اس نے وہاں پہ آئل، گیس اور منرلز کے کچھ جو رائٹس ہیں کچھ 100 سال کے لیے ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ دے دی ہیں، بس چین جو ہے وہاں پہ متحرک ہے، اور چین جو ہے اس کی اکانومی کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یعنی اب یوں سمجھے کہ یہ افغانستان اس وقت بڑے ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ ایک طرف اس پہ انٹرنیشنل پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اثاثے ضبط کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو ویسٹ جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے، اس کو انسانی بنیادوں پہ، ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عورتوں کی تعلیم پہ جو آپ نے پابندیاں لگائی ہیں، جو ہیومن رائٹس پہ چیزیں کی ہیں وہ کی، یہ تو وہ خیر چین کے متعلق بھی کرتا رہتا ہے، دوسرے ملکوں کے متعلق بھی یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن افغانستان جو ہے اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اگر جو ہمیں ویڈیوز آتی ہیں یا خبریں آتی ہیں کہ افغانوں نے ایک بات سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کو خود بدلنا ہے۔ افغانستان
کے لوگوں نے افغانستان پہ فخر کرنا سیکھ لیا، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں جو افغان کرنسی کے حوالے سے ہی ہے کہ یہ کرنسی جو ہے یہ بہتر ہوئی ہے۔ افغانستان جو ہے اس کی ایک ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ ویسٹ ہو یا چین ہو یا پاکستان ہو، ان کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ امریکہ نے ایک تجربہ کیا کہ وہاں پہ ایک اپنی حکومت قائم کی، لیکن وہ حکومت نہیں چل سکی۔ امریکہ کی ایک خواہش ہے کہ اب اس کو یہ گارنٹی دی جائے کہ کوئی کارروائی افغانستان کی سرزمین سے امریکہ یا امریکی تنصیبات کے خلاف یا امریکی مفادات کے خلاف نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے امریکہ جو ہے اس کے ساتھ میں یہ ایک لفظ استعمال کروں گا کہ ہلکا سا خائف ہے کہ کوئی ایسا کام یہاں سے نہ ہو، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ پاکستان کو ایک شکایت ہے کہ جو طالبان، جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو سپورٹ ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی جو ہے ایک مسئلہ ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ، اور پاکستانی حکومت نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اکانومی کو، جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اکنامک ریلیشنز ہیں، ابھی فی الحال یہ کسی طرح سے جو بھی صورتحال ہے اس کو یہ متاثر نہیں کر رہا۔ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ بہتر افغانستان جو ہے وہی اس خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ اور یہ بات تو علامہ اقبال نے کوئی 1929 میں بھی کہی تھی کہ جنوبی ایشیا جو ہے اس کے امن کا انحصار جو ہے وہ کابل پہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے اتنے برسوں کے بعد صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب افغانستان کو ترقی کی طرف چل رہا ہے، اب افغانستان کو ہیومن رائٹس کی طرف چل رہا ہے، اور اب افغانستان کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس کی حکومت کے لیے چیلنج ضروری ہے کہ جیسے اس نے ایک لا آرڈر کو قائم کیا ہے، ویسے اس نے دوسرے جو معاملات ہیں، انسانی حقوق کے معاملات ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے، جیسے ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے، دوسری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ افغانستان میں جو کچھ ہوگا وہ افغانستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اسلامی نظام چاہتے ہیں، جو اسلامی چیزیں چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ ایک امتحان کی بات ہے، ان کے لیے بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے جاتی ہیں۔ افغانستان کی حکومت کا ناکام ہونا، افغانستان میں کرنسی کا خراب ہونا، اس کی معیشت کا خراب ہونا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ افغانستان میں صورتحال بہتر ہو، لیکن افغانستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور ایک بہت سے جو معاشی جو ایک میدان میں جو ایک بری چیزیں ہو رہی ہیں، ان پہ باہر افغانستان کو دیکھنا ہے، اس کو لا اینڈ آرڈر کی بہتر صورتحال پیدا کرنی ہے، اس کو، کیونکہ اب دنیا میں تنہائی میں نہیں رہا جا سکتا، اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل اپنا جو ایک امیج ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہے، اور اس کو اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ اس کو اسی طرح سے افغانستان جو ہے وہ آگے چلے گا، اور اگر افغانستان آگے چلے گا تو اس پورے خطے میں امن آئے گا، اور اگر امن آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا جو ہے اس کی ریاستوں کے ساتھ جو ہے، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ تجارت کے راستے جو ہیں وہ افغانستان سے ہو کے جاتے ہیں۔ افغانستان جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس خطے میں جو اکنامک بہتری ہے یا اکنامک رائز آ سکتا ہے، اس کی چابی جو ہے وہ افغانستان کے پاس ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔